इल्का अगई से तुम्हारी दोस्ती मेरी वजह से हुई थी। तुम कई साल से उसके साथ थी, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है इल्का अगई दरअसल कौन थी? शांता ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो रा की डिप्टी डायरेक्टर थी और नागराज भी दरअसल रा के लिए ही काम कर रहा है। क्या? शांता उछल पड़ी। मैं ठीक कह रही हूँ, राधा ने कहा। ओह, शांता बोली। इसीलिए वो अक्सर मेरे बाज मरीजों के बारे में कुरीद कर पूछा करती थी। वो मरीज जिनका शुमार यहाँ के दौलतमंदों में होता है, और वो नागराज से भी कोई ना कोई ताल्लुक रखते थे। लेकिन तुमने अचाल शवार मंदिर को आग क्यों लगाई थी? उसमें सैकड़ों बेगुनाह मारे गए थे। मंदिर को आग मैंने नहीं लगाई थी, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, को तबाह करने से पहले मैं उस मंदिर में पंडित बीरू के पास पनाह लिए हुए था। चिमिया भी मेरे साथ थी। हम 2-2.5 महीने उस मंदिर में रहे थे। जब मैंने कैंप को तबाह किया तो चिमिया भी मेरे साथ थी। वो शदीद जख्मी हुई थी। मैं समझा कि वो मर चुकी है, इसलिए मैं उसे छोड़कर वहां से भाग निकला। बाद में पता चला कि चिमिया बच गई थी। उसने नागराज को बताया कि मैं अचाल शवार मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ। नागराज ने मंदिर को आग लगवा दी। ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि कैंप तबाह करने के बाद मैं मंदिर की तरफ जाने के बजाय इल्का के आश्रम में आ गया था। इल्का उस वक्त आश्रम में नहीं थी। वो सुबह 6 बजे के करीब वहां पहुंची। उसने तहखाने में हम दोनों को कत्ल करने की कोशिश की, मगर राधा ने मुझे बचा लिया और मैंने उसे गोलियों से भून दिया। राधा ने मेरी बात पूरी कर दी। तुमने? शांता ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। हाँ, राधा ने इस बात में सर हिलाया। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो हम दोनों को खत्म कर देती। बहरहाल उसने एक गहरा सांस लिया और बात जारी रखते हुए बोली, इसके बाद से हम मुसलसल भाग दौड़ कर रहे हैं। हमने एक महफूज पनाहगाह तलाश कर ली थी, मगर उन्होंने उसका सुराग भी लगा लिया, और कल रात जब नाजी मौजूद नहीं था तो बेला 2 आदमियों को लेकर पहुंच गई, और मेरे साथ जो सलूक किया गया वो तुम देख रही हो। आज हम वहां से निकले तो हमें रास्ते में घेरने की कोशिश की गई, और अपने आप को बचाने की कोशिश में आज भी 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए। हम बहुत तवील चक्कर काट कर इस तरफ आए हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि इस वक्त कहाँ हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। शांता ने उसकी बात काट दी। कैंप के धमाकों के बाद चिमिया ने नागराज को बता दिया था कि मैं मंदिर में छुपा हुआ हूँ। मैंने शांता की तरफ देखते हुए कहा, मैं चिमिया के साथ चंद रोज यहाँ भी रहा था। तुमसे किसी ने कोई पूछगुछ नहीं की या अपने आसपास किसी मुश्तबा शख्स को नहीं देखा? नहीं, शांता ने जवाब दिया। अगर चिमिया ने मेरे बारे में बताया होता तो उन्हीं दिनों मेरे घर को भी राख कर दिया गया होता, और मैंने अपने आसपास कोई ऐसा आदमी भी नहीं देखा जिस पर कोई शुबा हो सके। ठीक है डॉक्टर, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, हम ज्यादा देर नहीं रहेंगे। राधा को चंद रोज आराम और इलाज की जरूरत है। ये जैसे ही ठीक होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं किसी बात से खौफजदा नहीं हूँ, शांता ने जवाब दिया। तुमको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। धन्यवाद श्रीमती जी, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। तुमने आज क्लिनिक नहीं खोला? राधा ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं दरअसल 8-10 रोज के लिए मद्रास जाने का प्रोग्राम बना रही थी, शांता ने जवाब दिया। क्लिनिक तो कल से बंद पड़ा है। मैंने बाहर लिख कर लगा दिया है कि जाती वजह की बिना पर क्लिनिक चंद रोज के लिए बंद रहेगा। आज दोपहर मैंने घर का काम करने वाली औरत को भी 10 दिन की छुट्टी दे दी है। मेरा प्रोग्राम कल यहाँ से अहमदाबाद और मुंबई जाने का था। वहाँ से ट्रेन के जरिए मद्रास चली जाती, मगर जाहिर है अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे अफसोस है कि हमारी वजह से तुम्हारा प्रोग्राम गारत हो गया। मैंने कहा, लेकिन मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी छुट्टियां ज़ाया ना हो। मेरी नज़रों में एक और जगह है, मगर वो मशकूक है। 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अगर वो जगह महफूज हुई तो हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे और तुम मद्रास चली जाना। कौन सी जगह? शांता ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। 1-2 दिन में बताऊंगा। उसके बारे में मालूमात भी तुम्ही को हासिल करनी होगी। मैंने जवाब दिया। 8 बज रहे हैं, शांता घड़ी देखते हुए बोली। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करूं? शांता कमरे से बाहर चली गई और मैं राधा की तरफ देखने लगा। रात का खाना खाने के बाद भी हम तीनों देर तक बैठे बातें करते रहे। डॉक्टर शांता को जमाइयां आने लगी। वो उठकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं सोने जा रही हूँ। तुम अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ भी बिस्तर लगा हुआ है। मैं उसका मतलब समझ गया। वो चाहती थी कि मैं रात राधा के कमरे में ना रहूं। पिछली मर्तबा जब चिमिया मेरे साथ आई थी तो उस वक्त भी उसने ऐसा ही किया था। वो चिमिया को अपने कमरे में सुलाती रही थी और अब राधा को मुझसे अलग रखना चाहती थी। वो बहुत शरीफ नफ्स औरत थी और हमें भी शराफत के दायरे में रखना चाहती थी। उसे क्या मालूम यहाँ आने से पहले हम क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। रात का 1:30 बज रहा था। राधा को भी नींद आ रही थी।
میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر آ گیا۔ شانتا نے مجھے جس کمرے میں سونے کے لیے کہا تھا وہ اس سے آگے تھا اور اس راہداری کے دوسری طرف شانتا کا کمرہ تھا۔ میں نے راہداری میں جھانک کر دیکھا، شانتا والے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے سے جھانک کر دیکھا، شانتا اپنے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ آؤ اندر آ جاؤ ناجی، شانتا کی آواز سن کر میں اندر داخل ہو گیا اور غیر ارادی طور پر دروازہ بھی پوری طرح بیڑ دیا۔ میں بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ اپنی ٹانگیں سمیٹتے ہوئے بولی، یہاں آ جاؤ، آرام سے بیٹھو۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہاں تم لوگوں کے پاس بیٹھی تھی تو بڑے زور کی نیند آ رہی تھی، لیکن یہاں تک آتے آتے نیند اڑ گئی۔ سوچا کچھ پڑھ ہی لوں۔ اس نے کتاب تکیے کے قریب رکھ دی۔ وہ میڈیکل سائنس کے موضوع پر کوئی کتاب تھی۔ شانتا ڈاکٹر تھی اور ظاہر ہے اسے اس قسم کی کتابوں سے دلچسپی تھی۔ 3-4 دن میں رادھا کے زخم ٹھیک ہو گئے، البتہ 1-2 زخم ایسے تھے جو ذرا گہرے تھے، انہیں ٹھیک ہونے میں ظاہر ہے کچھ وقت لگتا۔ موٹر سائیکل سے گرنے سے جو چوٹ لگی تھی وہ بھی بڑی حد تک ٹھیک ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شانتا نے اگرچہ مدراس کا پروگرام ذہن سے نکال دیا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس کا پروگرام خراب نہ ہو اور وہ چند روز کے لیے چلی جائے۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی، اس نے کہہ رکھا تھا اور کلینک کے دروازے پر بھی لکھ کر لگا دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے، اس لیے 10 روز تک کلینک بند رہے گا۔ لیکن اس کے یہاں رہتے ہوئے کلینک بند رہنے سے اس پر کسی قسم کا شبہ ہو سکتا تھا۔ ان 4 دنوں کے دوران میں نے شانتا ہی کے ذریعے رتنا کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا کہ اس رات بیلا نے میری نگرانی کروا کے رتنا اور شکتی لال کے ٹھکانے بھی معلوم کر لیے ہوں گے۔ بیلا کے آدمیوں نے صرف رادھا کی کاٹیج تک توجہ مرکوز رکھی تھی۔ شاید انہوں نے سوچا ہو کہ میں کہیں باہر جاؤں گا تو واپس وہیں آؤں گا۔ اس رات 9 بجے کے قریب ہم شانتا کے بنگلے سے نکلے۔ میں اور رادھا کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے۔ شانتا نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ موٹر سائیکل شانتا کے بنگلے ہی میں چھوڑ دی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ چند روز بعد جب یہاں کے حالات بالکل پرسکون ہو جائیں گے تو میں موٹر سائیکل لے جا کر کہیں چھوڑ دوں گا۔ شانتا نے ہمیں رتنا کے مکان والی گلی کے موڑ پر اتار دیا اور گاڑی کو آگے نکال لے گئی۔ میں اور رادھا گلی میں چلتے رہے۔ گلی میں اکا دکا لوگوں کی آمد و رفت تھی، مگر کسی نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ رتنا والے مکان کے قریب پہنچ کر میں نے جیب سے وہ دونوں چابیاں نکال لی جو اس روز رتنا نے مجھے دی تھی۔ ایک چابی سے باہر والا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند بھی کر دیا، اور پھر آگے بڑھ کر دوسری چابی سے میں نے برآمدے والا دروازہ کھول دیا۔ رادھا کو ابھی تک میں نے رتنا کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ شانتا کے ذریعے رتنا کے بارے میں معلومات حاصل کرائی تھی تو رادھا کو اس کی ہوا نہیں لگنے دی تھی، اور اب رادھا اس کاٹیج میں آ کر کچھ حیران ہو رہی تھی۔ رتنا والے کمرے میں بیڈ پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک کرسی کی پشت پر عورتوں کے استعمال کے انڈر گارمنٹس رکھے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر میک اپ کی چیزیں رکھی ہوئی تھی جنہیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کسی عورت کی رہائش ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد رادھا الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بعض عورتوں میں سلیقہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، گھر سے باہر تو وہ بہت ٹپ ٹاپ میں رہتی ہیں، ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، لیکن گھر کی حالت ایسی ہوتی ہے، جو چیز جہاں چاہا پھینک دی، کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھی جاتی۔ میں نے بیڈ پر بکھرے ہوئے رتنا کے کپڑے سمیٹ کر اس کی کرسی پر ڈال دیے جس کی پشت پر انڈر گارمنٹس پڑے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ رات تم نے یہاں گزاری تھی۔ رادھا نے چبھتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجبوری تھی، میں ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ تم یہ تھیلا یہاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دو، اور چائے بنانا چاہو تو میں تمہیں کچن دکھا دوں۔ میرا خیال ہے وہاں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے تم اس کاٹیج کی ہر چیز دیکھ چکے ہو۔ رادھا نے مجھے گورا۔ میں صرف 1 رات یہاں رہا تھا۔ میں نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے جواب دیا، اور اس 1 رات میں جو کچھ نظر آیا دیکھ لیا۔ رادھا چند لمحے گورتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس میں زخموں پر لگانے کے لیے مرہم اور کچھ دوسری دوائیں تھیں۔ یہ کس کا کاٹیج ہے؟ وہ میری طرف گھوم گئی۔ کون رہتی ہے یہاں؟ تم اسے چہرے سے پہچانتی ہو، آمنا سامنا بھی ہو چکا ہے، لیکن نام سے واقف نہیں ہو، اسی لیے نام بتانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں یہاں آ جائے گی، مل لینا اس سے۔ آؤ میں تمہیں کچن دکھا دوں۔ رادھا میرے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ کچن میں جانے سے پہلے اس نے پورے کاٹیج کا جائزہ لیا۔ میں اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ یقیناً اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اسے یہ بات بہت ناگوار گزری تھی کہ میں نے وہ رات کسی اور عورت کے ساتھ گزاری تھی۔ عورت بھی عجیب شے ہے، کوئی مرد اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ لے تو مرنے مارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، انتقام لینے پر اتر آئے تو دنیا کو تہہ بالا کر دیتی ہے۔
اور کسی کو اپنا مان لے تو اس کے لیے جان تک دے دیتی ہے، اس کے ساتھ کسی دوسری عورت کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یوں تو رادھا نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی تھی، لیکن اب پہلی مرتبہ انکشاف ہوا کہ میرے بارے میں اس کی سوچ کیا تھی، اس کے جذبات کیا تھے۔ میرے حوالے سے کسی دوسری عورت کے بارے میں جان کر وہ سلگ اٹھی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے ایک رات شانتا کے ساتھ بھی گزاری تھی تو وہ شاید شانتا کو بھی قتل کر دیتی۔ اور اب یہاں رتنا کا معاملہ تھا، مجھے محتاط رہنے کی ضرورت تھی اور میں کسی کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہاں تک میرا تعلق تھا تو میں اس قسم کے جذبات سے بالکل عاری تھا۔ میری زندگی میں بہت سی عورتیں آئی تھیں، میں نے کسی کے بارے میں جذباتی ہو کر نہیں سوچا تھا۔ ان عورتوں کی حیثیت میرے نزدیک ایسی تھی جیسے ضرورت کے وقت کوئی چیز خریدی اور استعمال کر کے پھینک دی۔ ایسی عورتوں میں شرافت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ یا تو پیسے کے لیے قریب آتی ہیں یا مجھ جیسے خوبرو جوان مردوں سے اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے۔ شریف عورتیں کبھی غیر مردوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور میں نے بھی کبھی کسی شریف عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور اس کماش کی عورتوں کو میں معاف نہیں کرتا تھا۔ میری زندگی میں سب سے پہلے رضی آئی تھی۔ رادھا کے جذبات کے اظہار نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ہم کمرے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ باہر کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے باہر نکل کر بیرونی دروازے سے جھانکا اور مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ وہ رتنا تھی۔ رادھا رتنا کو دیکھ کر چونک گئی۔ رتنا تو بڑی گرمجوشی سے ملی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ رادھا کے انداز میں قدرے سرد میری تھی۔ اس کے سینے میں حسد اور رقابت کے جذبات سر ابھارنے لگے تھے۔ مجھے اطلاع مل گئی تھی۔ رتنا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم آج یہاں آ گئے، میرے پاس کچھ اہم خبریں ہیں، لیکن باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے کچھ کھا پی لیا جائے۔ میں تم لوگوں کے لیے فرائی فش لے کر آتی ہوں۔ چند منٹ بعد وہ پلیٹوں میں فرائی فش نکال کر لے آئے۔ آج دن شانتا کے ذریعے میں نے اسے پیغام بھجوا دیا تھا کہ ہم رات 9 بجے کے قریب یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس لیے وہ آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ سے مچھلی بھی لے آئی تھی۔ ہاں، وہ خبریں کہاں ہیں؟ میں نے کانٹا نکال کر مچھلی کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مچھلی بہت اچھی فرائی کی ہوئی تھی اور مجھے کئی روز بعد ایسی چیز کھانے کا موقع ملا تھا۔ تمہیں اور رادھا کو اب بھی پورے شہر میں تلاش کیا جا رہا ہے، رتنا نے کہا۔ اس خبر میں کوئی نیاپن نہیں، میں نے کہا۔ تو پھر تمہارے لیے نئی نکور خبر یہ ہے کہ ناگراج ماؤنٹ ایو سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہا ہے، رتنا نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ میں واقعی اچھل پڑا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ آج شام ریسٹورنٹ میں 2 آدمی آئے تھے، رتنا کہنے لگی۔ میری ڈیوٹی انہی کی میز پر تھی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مدھم لہجے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں ناگراج کا نام سن کر چونکی تھی، اور پھر میں اس میز کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہی تاکہ ان کی باتیں سن سکوں۔ اور وہ باتیں کیا تھیں؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تفصیل نہیں جان سکی، لیکن ان میں سے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ناگراج کے چلے جانے کے بعد وہ لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اب تک وہ ناگراج کی وجہ سے بچے ہوئے تھے۔ کوئی بڑے سے بڑا پولیس آفیسر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ اکیلے رہ جائیں گے۔ ایک معمولی کانسٹیبل بھی انہیں سڑک پر ننگا کر دے گا۔ کون تھے وہ لوگ؟ ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا تھا، مگر ان میں سے ایک نے دوسرے کو بچو رام کے نام سے مخاطب کیا تھا، رتنا نے بتایا۔ بچو رام؟ میں نے زیر لب یہ نام دہرایا، پھر رادھا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نام کے کسی شخص کو جانتی ہو؟ میں نے بھی یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہے، رادھا نے جواب دیا۔ معلوم کرنا پڑے گا، میں نے کہا، اور رتنا سے کرید کر پوچھنے لگا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا بہت ضروری تھا کہ ناگراج کب اور کہاں جا رہا ہے، مگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر یقیناً میرے ذہن میں شکتی لال کا نام ابھرا، اس کے ذریعے کوشش کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں کا حلیہ کیا تھا؟ میں نے رتنا سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کس قسم کے آدمی تھے؟ لباس، شکل و صورت، ان کا شمار شرفا میں کیا جا سکتا ہے یا بس ایسے ہی تھے؟ رتنا نے جواب دیا۔ کوئی شریف آدمی ناگراج کے قریب نہیں پھٹکتا، اور نہ ہی انہیں پولیس کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ ان دونوں کو تم ذرا اونچے درجے کا بدماش کہہ سکتے ہو۔ سمجھ گیا، میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ناگراج کے بارے میں یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کب اور کہاں جا رہا ہے، اور یہ بات ہمیں بچو رام یا اس کا ساتھی ہی بتا سکے گا۔ لیکن بچو رام کا پتہ تم کیسے چلاؤ گے؟ رادھا نے کہا۔ اس کا پتہ چلانا زیادہ مشکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ میں جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، مگر تم لوگ پریشان مت ہونا۔ میں نے باتھ روم میں جا کر ہاتھ دھوئے اور پھر تیار ہونے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ میری داڑھی کافی بڑھ چکی تھی اور مونچھیں بھی پھیل گئی تھی۔ اس پر اورنج کپڑے کی بلدار پگڑی باندھ کر میں راجستھانی راجپوت ہی لگ رہا تھا جس کا تعلق نچلے طبقے سے ہو۔ گلی سے نکل کر میں بائیں طرف مڑ گیا۔
ریڈ لائٹ ایریا زیادہ دور نہیں تھا، لیکن میں سامنے کی طرف سے جانے کے بجائے پچھلی طرف ایک گلی میں مڑ گیا اور پھر گلیوں ہی گلیوں میں ہوتے ہوئے شکتی لال کے ٹھکانے تک پہنچنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس وقت بانوٹ بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں کے چہروں پر رونق آ گئی۔ پائے لاگوں گرو، شکتی نے میرے پیروں کی طرف جھکتے ہوئے کہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیٹے رہو، میں کہتے ہوئے چارپائی کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کئی دن پہلے تمہارا نام سننے میں آیا تھا گرو، جب تم ناگراج کے 2 آدمیوں کو ٹھکانے لگا کر موٹر بائک پر بھاگ نکلے تھے، اور تمہارے ساتھ وہ لونڈیا بھی تھی۔ بڑا ہنگامہ مچا تھا شہر میں۔ شکتی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، انہوں نے ہمیں گھیرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر قسمت اچھی تھی جو بچ نکلے، میں نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، بچو رام کو جانتے ہو؟ اسے کون نہیں جانتا گرو؟ شکتی بولا، پر کیا بات ہے، اس سے مڑبھیڑ ہو گئی ہے کیا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ ناگراج سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اور وہ کہاں ملے گا؟ بچو رام شنکر کا آدمی ہے، شکتی نے کہا۔ شنکر نے دراصل پورے شہر میں اپنی دادا گیری کی داغ بٹھا رکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی بدماش ہیں سب اس کو مانتے ہیں اور اس کے آدمیوں کو بتہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے علاقے ٹھیکے پر لے رکھے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، بچو رام نے ایک علاقے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ اس علاقے میں چند بڑے ہوٹل، گیسٹ ہاؤسز، ریسٹورنٹس اور بڑے بڑے سپر سٹورز بھی ہیں جن سے بچو رام روزانہ بھتہ وصول کرتا ہے۔ بچو رام نے ایک رکشہ منڈل بنا رکھا ہے۔ اس کے آدمی روزانہ شام کو ڈبہ لے کر پورے علاقے میں گھومتے ہیں اور ہر ہوٹل اور دکان سے رکشہ منڈل کے نام پر بھتہ وصول کرتے ہیں۔ کاروبار کے مطابق بھتوں کے ریٹ بھی مقرر ہیں۔ جو روزانہ خاموشی سے طے شدہ بھتہ دیتا ہے وہ ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کی دکان پر اس روز ڈاکہ پڑتا ہے یا توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے۔ لوگ ایسے ناخوشگوار واقعات سے بچنے کے لیے خاموشی سے بھتہ دیتے ہیں۔ بچو رام ہر ہفتے شنکر کو 2 لاکھ روپے ادا کرتا ہے۔ ویسے سنا ہے کہ وہ ہفتے میں 4-5 لاکھ روپے کی قریب رقم جمع کر لیتا ہے۔ کیا ناگراج سے بھی براہ راست اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے معلوم نہیں، وہ شنکر کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے ناگراج سے بھی اس کا کوئی تعلق ہو، مگر قصہ کیا ہے گرو؟ اس نے پوچھا۔ ناگراج یا شنکر کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی نہیں، شکتی نے جواب دیا۔ کوئی خاص سمسیا؟ اس نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے کہا، کچھ دیر پہلے مجھے پتہ چلا ہے کہ ناگراج یہ شہر چھوڑنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اگر وہ یہاں سے نکل گیا تو پھر ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ سارا حساب کتاب یہاں کا ہے اسے یہیں پر برابر کیا جائے، لیکن ناگراج، شنکر اور گوپال وغیرہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں یہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور ناگراج کا منصوبہ کیا ہے اس کے بارے میں بچو رام ہی بتا سکتا ہے، اور بچو رام کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے، آج ہی رات۔ تو چنتا کیوں کرتے ہو گرو؟ شکتی لال نے کہا، ہم بچو رام کو آج رات ہی پکڑ لیں گے، اس کی زبان کھلوانے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اس نے مڑ کر بانوٹ کی طرف دیکھا۔ بانوٹ، گرو کی ساری باتیں تم نے سن لی ہیں۔ بچو رام اس وقت کہاں ہوگا؟ اس وقت وہ بدری کے شراب خانے میں ہوگا۔ روزانہ رات 10 بجے کے بعد وہ وہیں ملتا ہے۔ میں 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے یہاں بلا کر گرو کے قدموں میں پھینک دوں گا۔ یہاں نہیں، میں جلدی سے بولا، تم مٹھو کو ساتھ لے جاؤ، ہم جھیل کے ڈھابے سے آگے والے موڑ پر تمہارا انتظار کریں گے، مگر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے۔ نہیں لگے گا، بانوٹ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ بعد شکتی بھی چارپائی سے اتر گیا اور جوگرز پہننے لگا۔ تمہاری ٹانگ کا زخم اب کیسا ہے؟ چلنے میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، شکتی نے جواب دیا۔ وہ وید تو کمال کا آدمی نکلا۔ اس نے 600 روپے لیے تھے، 100 روپے علاج اور 500 روپے اپنی زبان بند رکھنے کے۔ پتہ نہیں کون سا مرہم لگاتا تھا، وہ 3 پٹیاں لگانے سے ہی زخم بھر گیا۔ اب تو بہت معمولی سی تکلیف ہے، مگر مجھے چلنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہم دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ شکتی نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا اور ہم اس استبل نما حویلی سے باہر آ گئے۔ گلی میں بائیں طرف تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جو اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی۔ اندر لالٹین جل رہی تھی۔ چھبیلی، او چھبیلی، شکتی نے دروازے میں جھانکتے ہوئے آواز دی۔ کیا ہے رہے؟ کون ہے؟ کیا چاہیے؟ اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ 2 چائے بنا کر دے، ذرا جلدی، ذرا اچھی بنانا، شکتی نے کہا۔ تقریباً 20 منٹ بعد شکتی چائے کے 2 گلاس لے کر آ گیا۔ ہم وہاں کھڑے چائے پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ چائے ختم کر کے اس نے خالی گلاس واپس کیے اور دوبارہ میرے قریب آ کر اشارہ کیا۔ وہاں سے تقریباً 100 گز آگے ایک موڑ تھا۔ اس موڑ کے ایک طرف تو تاریکی میں ڈوبے ہوئے پرانی طرز کے مکان تھے اور دوسری طرف آگے ویرانہ تھا۔ اس موڑ پر ایک گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں دیکھ کر ہم دونوں ٹیلے کی آڑ میں چلے گئے۔ وہ ایک کھلی جیپ تھی جو موڑ پر آ کر رک گئی۔
ایک آدمی اتر کر آگے اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جیپ رکتے ہی ہیڈ لیمپس بجھا دیے گئے، لیکن اس آدمی کی آواز سنتے ہی ہم سامنے آ گئے۔ وہ بانور تھا۔ جیپ کی پیچھے والی سیٹیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ بیچ والے کے منہ میں کپڑا ٹھسا ہوا تھا اور ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ دونوں آدمیوں میں سے ایک کے ہاتھ میں پستول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں چاقو۔